बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। सामिईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख मोहतरम का हम खैर मक़दम करते हैं सुन्ना वॉइस की इस नई पेशकश में, जिसमें एक अहम मसला लाया गया है, जिस पे इंशाअल्लाह ताला शेख मोहतरम से चंद सवालात किए जाएंगे और इंशाअल्लाह शेख इनके जवाबात देंगे। ये बात तो मालूम है कि ये मसला कोई नया नहीं, बल्कि काफ़ी ज़माने से इस मसले को मुद्दा बनाया जाता है, लेकिन दौर हाजिर में सोशल नेटवर्किंग मीडिया के ज़ुहूर के बाद इस मसले को बड़ी कसरत से उभारा जा रहा है और सलफ़ी और अहले हदीस नौजवान के दरमियान तफ़रक़ा और इंक़िसाम का वसीला बनाया जा रहा है। और हकीकत तो ये है कि इस मसले के दो रुख हैं। पहला जानिब इफ़रात और गुलू और तशद्दुद की तरफ मुत्तजह है, तो दूसरा जानिब तफरीद, सूए अदब और अहले इल्म की नाक़दरी की तरफ मुत्तजह है। सवालों का आगाज़ शुरू करते हैं मदखली लफ्ज़ की हकीकत मालूम करते हुए, जो कि उमूमी तौर पर शेख रबीअ इब्न हादी अल-मदखली की तरफ मंसूब है। इनकी शख्सियत पर बराह करम रोशनी डालें। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। दोस्तों और भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपने ये जो सवाल किया है, फ़ज़ीलतुल शेख अल्लामा अल-मुहद्दिस रबी बिन हादी बिन मोहम्मद उमैर अल-मदखली हफ़िज़हुल्लाह के ताल्लुक़ से, ये मेरे लिए बड़ी ही सआदत की बात है कि मैं ज़माने तालिब इल्मी में आपके कई दरसों में शरीक रहा और मैं कम इल्म एक ज़र्रा बहरहाल आफ्ताब के बारे में लबकुशाई करूं, ये मेरे लिए बहरहाल अजीब व गरीब मसला है। लेकिन जो आपने ये फरमाया कि सलफ़ी और अहले हदीस तलबा के माबैन कुछ लोग इस तरह से मशाकिल पैदा करते हैं और आपस में दरार पैदा करने की कोशिश की जाती है मदखली या जामी या इस तरह के अलक़ाब से, तो ये बड़ी अफसोसनाक बात है। और ये हर दौर में इस तरह की रीशा दमानियाँ रही हैं और लोग इस तरह से सलफ़ के और कुरान और सुन्नत के दुश्मन रहे हैं। इंसान को चाहिए कि ऐसे लोगों से बचने की कोशिश करे और ऐसी सोहबतों में न बैठे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और वकूनू मअस सादिक़ीन, और सादिक़ीन में रहो, यानी सादिक़ीन के साथ उठो बैठो। जो लोग सच्चे हैं अपने अक़ीदे में, अपने अमल में, अपने मनहज में, अपने दीन में जो सच्चे हैं उनके साथ बैठो और उठो। आलिम का लफ्ज़ एक आम लफ्ज़ है, हर एक के ऊपर इसका इतलाक़ होता है, चाहे वो आलिम दीनी हो या आलिम दुनियावी। बहरहाल एक अरबी का लफ्ज़ एक आम है, लेकिन हकीकत में शरीयत की रोशनी में आलिम वो है जो किताब व सुन्नत का आलिम हो, जो मनहज व अक़ीदे का आलिम हो। वैसे मुसलमानों के अंदर तफ़रक़े के बाद और इख्तलाफ़ात के बाद तो बहुत सारे मज़ाहिब के अपने अपने उलमा और अपने अपने अफ़कार व ख़यालात के अपने अपने लोग पैदा हुए। लेकिन जैसा कि अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह का एक कौल मुझे याद आता है कि वो फरमाते हैं कि हर आलिम हमारा आलिम है, बस उससे सिर्फ़ एक ही मुतालबा है कि वो हमें कुरान और सुन्नत की बात बतलाए। जो कुरान और सुन्नत की बात बतलाए वो हमारा आलिम है, जो कुरान और सुन्नत की बात ना बतलाए वो हमारा आलिम नहीं है। बहरहाल जहाँ तक
شیخ محدث ربیع بن ہادی المدخلی حفظہ اللہ کا تعلق ہے، اور آپ نے پوچھا ہے کہ ان کا مختصر سا تعارف، تو جیسا کہ مجھے علم ہوا ہے اور میں نے انٹرنیٹ کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے، اور پھر اپنے کچھ مشائخ کے ذریعے سے مملکہ میں جو میں نے دیکھا ہے اور پڑھا ہے اور میں جانتا ہوں، اس میں یہ ہے کہ شیخ حفظہ اللہ جو ہے یہ قبیلہ مداخلہ، یہ بڑا مشہور اور معروف قبیلہ ہے جو جنوب مملکہ سعودیہ عربیہ کے اندر شہر جیزان کے اندر یہ پایا جاتا ہے، اور یہ بنی شبیل اور ابن یشجب ابن قحطانی قبیلہ، ان سے جڑا ہوا ریلیٹڈ یہ قبیلہ ہے۔ تو شیخ اسی قبیلہ مداخلہ سے تعلق رکھتے ہیں، جس کا تعلق جو قحطانی قبیلہ ہے، اور یہ جازان کے اندر پایا جاتا ہے، اور یہ جنوب مملکت سعودی عربیہ کے اندر یہ قبیلہ موجود ہے۔ آپ وہاں کے ایک بستی جراتیہ کے اندر پیدا ہوئے، اور وہاں صامتہ ایک شہر ہے جو چھوٹا سا، وہاں سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر 1351 یعنی 1351 یعنی 1350 کے 51 میں آپ پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ کا انتقال بچپن میں ہو چکا تھا، آپ کے والد محترم کا انتقال ہو چکا تھا جب آپ 1.5 سال کے تھے، اور وہیں پر اپنے ماں کی گود میں آپ نے پرورش پائی، وہیں آپ نے تعلیم حاصل کی، اور علمی نشاط بھی اسی سبیہ میں، صامتہ میں، اور وہیں کے بستیوں میں، قریوں میں ہوئی، اور پھر اس کے بعد شیخ وہاں سے پلے بڑھے اور وہیں سے علم حاصل کیا بڑے بڑے مشائخ سے، اور اس کے بعد وہاں سے 1380 میں تقریباً ہجری میں آپ جو ہے جب صامتہ کے معہد علمی سے پڑھ کے فارغ ہوئے، تو آپ نے کلیۃ الشریعہ ریاض میں سن 1381 ہجری میں جوائن کیا، اور وہاں تقریباً 1 مہینہ یا 1.5 مہینہ یا 2 مہینہ تک آپ نے وہاں تعلیم حاصل کی۔ پھر جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کا جب افتتاح ہوا اور جب جامعہ قائم ہوا تو آپ وہاں تشریف لائے، اور آپ نے کلیۃ الشریعہ میں داخلہ لیا، اور تقریباً 4 برس تک کلیۃ الشریعہ کے اندر آپ تعلیم حاصل کرتے رہے۔ 1384 میں آپ نے وہاں سے تخرج کیا اور ممتاز کا درجہ آپ نے حاصل کیا، اور پھر اس کے بعد میں وہاں پر جن لوگوں سے شیخ محترم نے تعلیم حاصل کی، اس میں اس دور کے اپنے دور کے بڑے بڑے علماء مشائخ جن کا اساتین علم تھے، جن کا تعلق یوں سمجھیے کہ آج بھی وہ سیٹیں، وہ جگہیں خالی ہیں ان کے وفات کے بعد، جیسے کہ مفتی مملکہ سماحت الشیخ ابن باز رحمہ اللہ جو آج رحمہ اللہ ہیں، اسی طرح سے علامہ محدث مدینہ شیخ محمد، اس وقت مدینہ منورہ میں محدث شیخ علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ موجود تھے، ان سے تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد میں علامہ عبد المحسن العباد حافظہ اللہ سے، ان سے بھی آپ نے بدایت المجتہد وغیرہ اور علم فقہ کے مسائل، فقہی کتابیں آپ نے پڑھیں، اور اس کے بعد آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ علامہ حافظ مفسر جو اصولی محدث نحوی بھی مانے جاتے ہیں، لغوی اور نحوی دونوں، علامہ محمد امین شنقیطی حفظہ اللہ جو صاحب اضواء البیان ہیں، تفسیر اضواء البیان جنہوں نے لکھی ہے، ان سے انہوں نے علم حاصل کی 4 سال، اور اسی طرح سے شیخ صالح العراقی سے عقیدہ حاصل کیا، اور محدث عبدالغفار حسن الہندی رحمہ اللہ ان سے علم حدیث اور مصطلح کا علم حاصل کیا، اور یہ بھی بڑے شرف کی بات رہی کہ الحمدللہ شیخ کی سند میں ہندوستان کے پائے کے عالم شیخ عبدالغفار حسن رحمہ اللہ بھی آپ کی سند میں آتے ہیں۔ اور وہاں سے آپ نے تعلیم حاصل کرنے کے بعد پھر دراسات علیا میں آپ نے ماجسٹر وغیرہ کیا، اور اس کے بعد آپ نے جامعۃ الملک عبدالعزیز سے دکتورا وغیرہ کر کے، اور اس طرح سے بہرحال آپ کا زندگی علم کے حاصل کرنے میں گزری، اور مختلف فنون میں آپ نے مہارت حاصل کی۔ جہاں تک آپ کے اخلاقیات کا اور صفات کا اور آپ کے سلوک کا تعلق ہے، ہم جیسے بے علم اور بے عمل لوگ کیا سمجھیں اور ہم کیا روشنی ڈال سکتے ہیں؟ بھائی اتنا ضروری ہے کہ نہایت ہی شیخ متواضع، اور اپنے لباس میں، اپنے سکن میں، اپنی رہائش میں بھی نہایت ہی متواضع رہا کرتے تھے، گفتگو بھی نہایت آپس میں اہل سلفی جو اہل الحدیث ہیں
ان کی بڑی تکریم اور بڑی تعظیم کرتے تھے، اور بالکل بھائی کی طرح سے ان سے مل کر کے گفتگو ہوتی تھی۔ آپ کا گھر ہمیشہ مہمان خانے کی طرح رہا کرتا تھا۔ بالخصوص ہندوستان کے طلبہ تو وہاں اکثر و بیشتر، مدینہ ہم لوگ پڑھتے تھے، اکثر و بیشتر ہم پہنچ جایا کرتے تھے، اور شیخ بڑی عزت کرتے تھے۔ بلکہ آپ کو یہ بھی حیرت ہوگی کہ کچھ دنوں تک شیخ حفظہ اللہ ہندوستان میں بھی رہ کر، وہاں بھی تقریباً 2-2.5 سال تک جامعہ سلفیہ بنارس کے اندر وہاں بھی انہوں نے لوگوں کو پڑھایا ہے۔ تو اس طرح سے ہندوستان بر صغیر کے اہل الحدیث سے شیخ کا کافی گہرا رابطہ اور تعلق رہا ہے، اور شیخ رحمۃ اللہ بڑی عزت کرتے۔ آپ ہر اعتبار سے بہرحال نہایت ہی حسن اخلاق کے مالک تھے، اور جہاں تک رہا مسئلہ کہ بعض لوگ جو شکایتیں یہ کرتے ہیں کہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ بڑے شدید اللسان اور بڑے متشدد اور سخت، تو اس میں کوئی شک نہیں۔ تمسک بالکتاب والسنہ میں شیخ نہایت ہی پختہ اور نہایت ہی متشدد، اس معنی کر اس کو تشدد نہیں کہا جا سکتا، بلکہ اسے غیرت کہا جا سکتا ہے۔ غیرت علمی ہے، غیرت کتاب و سنہ ہے۔ مطلب آپ یہ سمجھ لیں، ہم تو ایسے لوگوں کو یہ جواب دیا کرتے ہیں کہ اس آدمی کو کتاب و سنت سے ہٹ کر تعصب کر رہا ہے، اسے غیرت نہیں آتی، وہ بے غیرت بنا ہوا ہے۔ تو ہم کتاب و سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھامیں تو ہمیں متشدد کس حساب سے کہا جاتا ہے؟ آج کے دور میں جو لوگ اس طرح کی تساہلی کی اور غفلت کی اور کوتاہی کی باتیں کرتے ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ منہج سلف کے خلاف ہے۔ بلکہ منہج سلف تو یہ ہے کہ کتاب و سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھاما جائے۔ غلو کا جہاں تک تعلق ہے، غلو فی الدین کا مطلب اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی غلو کر لیتے ہیں، غلو کا مطلب یہ نہیں ہے۔ کتاب و سنت کے حدود سے تجاوز کرنا یہ غلو کہلاتا ہے۔ کتاب و سنت کے حدود سے تجاوز کرنا یہ غلو کہلاتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے ساتھ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے نام سنا ہوگا، جو تابعی ہیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شاگرد ہیں۔ ایک دفعہ، اور نابینا ہو چکے تھے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھاپے میں، تو ایک دفعہ ان کا ہاتھ پکڑ کر کے اذان ہوئی، مسجد کی طرف لے کے گئے تو دیکھا کہ مؤذن تصویب کر رہا ہے، یعنی کچھ اذان کے علاوہ کچھ اور اعلان کر رہا ہے۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان سے پوچھا مجاہد سے کہ اذان نہیں ہوئی؟ تو کہا کہ اذان ہو گئی۔ تو کہا پھر یہ کیا کر رہا ہے؟ کہا یہ تصویب کر رہا ہے۔ کہا اخرج بنا من هذا المبتدع، اخرج بنا، اہلا وسہلا، اخرج بنا من هذا المبتدع، اس مبتدع سے ہمیں دور لے چلو، نکالو یہاں سے۔ چنانچہ آپ اس مسجد سے نکل کر کے باہر چلے گئے۔ تو اب اس کو کیا کہیں گے؟ آپ غلو کہیں گے کہ اذان سن کے مسجد سے باہر؟ نہیں، یہ تمسک بالکتاب و سنہ، یہ سلف کا منہج رہا ہے۔ تو الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے صحیح العقیدہ تھے، تمسک بالکتاب و سنہ پہ صحیح العقیدہ ہیں، اور تمسک بالکتاب و سنہ کی غیرت ہے جو انہیں بدعتیوں سے اور اس طرح سے غیر منہجی لوگوں سے بہرحال دور رکھتی ہے۔ اور اس زمانے میں بہت سارے متساہلین پیدا ہوئے، لم اور جم اور لف و دوران، ہر ایک کو سوچتے ہیں کہ جناب علی اپنے دامن میں، اپنے جلوں میں لے کے وہ اس معاملے میں ناکام ہیں، اور قیامت تک ناکام رہیں گے، کیونکہ شر سے کبھی بھی، شر کے پیٹ سے کبھی خیر نہیں نکل سکتا۔ بہرحال تو شیخ رحمۃ اللہ علیہ بغیر خوف لومت لائم الحمدللہ کتاب و سنت کی دعوت لے کر کے قائم و دائم ہیں۔ اور جو لوگ شیخ رحمۃ اللہ، شیخ حفظہ اللہ پر زبان طعن دراز کرتے ہیں یا ان کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، میں انہیں کہوں کہ آپ اللہ کے لیے ڈریے، کیونکہ اہل علم اور بالخصوص وہ لوگ جو کتاب و سنت کے داعی ہیں اور جو مشائخ ہیں ہمارے، ان کا گوشت بہت زہریلا ہوتا ہے، بہت زہریلا گوشت ہوتا ہے۔ یہ اہل علم ہیں، اساتین علم ہیں، جن کی وجہ سے کتاب و سنت کی نبض دھڑک رہی ہے، اور الحمدللہ کہ قرآن و سنت کی تعلیم موجود ہے۔ اگر آپ ان کی برائی کریں گے، مذمت کریں گے، ان کی مخالفت کریں گے، تو آپ کبھی عزت نہیں حاصل کر سکتے۔ جن کی تعریف علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، جن کی مدح و ستائش علامہ امام عصر محمد بن عثیمین رحمہ اللہ علیہ، جن کی تعریف علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے، ان تمام سب لوگوں نے تزکیے دیے ہیں، اور ان تمام لوگوں نے تعریف کی ہے کہ اور اپنا بھائی کہا ہے، اور علم کی۔ اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ کئی دفعہ
میں نے جب بھی ان سے اتصال کیا، جب بھی میں نے ان کو یہ کہا کہ تھوڑا سا اگر نرمی آپ اختیار کر لیں تو بہت سارا فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کہتے ہیں کہ میں نے ایسا صاحب علم نہیں دیکھا جو قرآن و سنت کا اتنا بڑا ماہر ہو اور الحمدللہ اتنا بڑا تمسک، اور جو کچھ بھی ان کی زبان سے نکلتا ہے امت کے لیے خیر ہی ہے، اس کے اندر بھلائی ہے، اور یہ وہ جلن، وہ تپش، وہ تڑپ ہے قرآن و سنت کے نشر و اشاعت کی ان کے دل کے اندر، جو کبھی کبھی زبان کے اوپر مطلب یہ ہے کہ تھوڑی سختی کے ساتھ آ جاتا ہے، تو اس کو غلط نہیں سمجھنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر باپ جو اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے اسے جو ڈانٹتا ہے تو اس کی بھلائی کے لیے ڈانٹتا ہے، اور کبھی غصہ ہوتا ہے مارتا بھی ہے تو اس کے خیر کے لیے مارتا ہے۔ تو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے شیخ ربیع بن ہادی المدخلی اور اسی طرح شیخ محمد امان جامی رحمہ اللہ ہو گئے، بہرحال ان کے بارے میں خصوصی طور پر کئی باتیں انہوں نے فرمائی اور کہا کہ کلاہما من اہل السنہ والجماعہ، میرے نزدیک دونوں اشخاص جو ہے یہ اہل السنہ والجماعہ میں سے ہیں، وہ معروفان لدیہ بالعلم والفضل والعقیدۃ الصالحہ، اور ہمارے نزدیک یہ علم اور فضل اور باقاعدہ صالحہ سے ہم جانتے ہیں ان کو۔ اسی طرح سے دکتور محمد امان رحمہ اللہ ہو گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے، لیکن شیخ ماشاءاللہ رحمہ اللہ اس وقت موجود ہیں، اور شیخ امان جامی رحمہ اللہ کی جب وفات ہوئی تو ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ وصیت کی ان کے لوگوں کو کہ ان کے علم سے فائدہ اٹھایا جائے، ان کی کتب سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اور جہاں تک شیخ ربیع کے بارے میں تو انہوں نے کہا کہ جملہ ہے شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کی، کہتے ہیں کہ شیخ ربیع من خیرت اہل السنت والجماعہ، شیخ ابن باز رحمۃ اللہ نے کہا کہ خیار لوگوں میں سے، اچھے لوگوں میں اہل سنت والجماعہ کے ہیں، اور وہ معروف انہ من اہل السنہ والجماعہ، وہ معروف کتابات ہی و مقالات ہی، اور آپ اپنی کتابیں، ان کے مقالے معروف اور مشہور ہیں، اس کو زبان کھولنے کی ضرورت نہیں۔ تو آپ نے مجھ سے شیخ کے بارے میں سوال کیا ہے، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ میں ان کا تذکیہ نہیں، یہ تو میں بحیثیت ڈائریکٹ شاگرد تو نہیں ہوں، لیکن ان کے شاگردوں کی شاگردی اگر مجھے حاصل ہے یا ذرا بھی کچھ لمحے کی صحبت شیخ کی حاصل ہے تو اس ناحیے سے یہ تو فریضہ بنتا ہے۔ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے بارے میں اگر مجھ جیسا بے علم زبان کھولے تو یہ میرے لیے سند ہے، ان کے لیے سند کیا ہے؟ وہ تو خود سند یافتہ ہیں، اور ان لوگوں سے انہوں نے سند حاصل کی ہے جن کے بارے میں پوری دنیا گواہی دیتی ہے، ان کے تقویٰ کی، ان کے ورع کی، شیخ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ وغیرہ وغیرہ۔ اور بہرحال ان کے اقوال میں سمجھتا ہوں کہ نوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، موجود ہیں بہت سارے۔ شیخ صالح فوزان موجودہ دور کے جو شیخ ہیں اور علامہ ہیں، انہوں نے بھی ان کے بارے میں کافی طور پر تزکیہ اور ان کی تعریف کی ہے اور بیان کیا ہے۔ اور یمن میں شیخ مقبل بن ہادی الوادعی رحمہ اللہ، انہوں نے بھی ان کا تزکیہ کیا اور بڑی اچھی اچھی باتیں انہوں نے ان کے بارے میں کہی ہیں۔ اور شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ شیخ کی جو دعوت ہے اور شیخ کا جو محاضرے، کتابیں وغیرہ، یہ منہج سلف کے بالکل موافق ہیں اور اہل السنہ والجماعہ کے مطابق ہیں، اور الحمدللہ مقصد ان کا حق کو پہنچانا ہے لوگوں تک۔ تو یہ چند باتیں ان کے تعلق سے۔ جہاں تک شیخ کے تعارف میں آپ کی مؤلفات کا تعلق ہے تو الحمدللہ بہت سارے مؤلفات ہیں عربی میں، اور بالخصوص حزبیت کے تعلق سے شیخ معروف ہیں، اور جو لوگ جمع حزبیین ہیں، یا یوں سمجھیے کہ پارٹی بندی جن کو چسکا لگا ہوا ہے اور جو بغیر گروہ بندی کے جی نہیں سکتے، ان کے لیے شیخ کی باتیں بہرحال بڑی ہی زہر ہیں، اس لیے کہ شیخ جماعت سازی اور حزبیت اور گروپ بندی اور تفرقے بازی امت مسلمہ میں ان سب کو حرام سمجھتے ہیں، اور کتاب و سنت کا جو منہج ہے اسی کے مطابق متحد ہو کر کے سب کو ساتھ رہنے کی دعوت دیتے ہیں۔ اب جو لوگ چاہتے ہیں کہ گروپ بندی ہو، ہمارا بھی جھنڈا رہے، ان کا بھی جھنڈا رہے، ان کا بھی ایک جھنڈا رہے، تو جھنڈے لے کے ان کے لیے تو ظاہر ہے کہ شیخ حفظہ اللہ کی باتیں بڑی کڑوی لگیں گی، تو اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ تو وہی لوگ ہیں جو اس مزاج کے ہیں یا اس ذہنیت کے ہیں۔ تب رہا کہ بہرحال یہ میں سمجھتا ہوں کہ شیخ کے تعلق سے تھوڑا سا میں نے اپنے علم کی حد تک جو کچھ بھی تھا میں نے ذکر کیا ہے۔
اللہ تعالیٰ شیخ کی عمر میں اضافہ فرمائے، اور اللہ ہمیں جو ہے منہج سلف پر قائم و دائم رکھے، اور حاسدوں کے حسد اور دشمنوں کے شر سے اللہ محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے، آمین یا رب۔ سوال نمبر 2، جب ہم جان چکے ہیں اس لفظ کے بارے میں اور شیخ کے تعلق سے مختصر سا تعارف بھی ہو چکا ہے، اس کے بعد ہم اس حقیقت کی طرف آتے ہیں کہ شیخ کے غالب علمی خدمات، اہل بدعت اور حزبیت کو بے نقاب کرنا اور عوام کو ان سے آگاہ کرنا ہوتا ہے، اور یہ بات بھی آپ سے مخفی نہیں کہ شیخ ان مخالفین پر بڑی سختی سے پیش آتے ہیں، جسے کئی احباب ناپسند کرتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ شیخ کا طریقہ قابل مذمت ہے، یا اس قسم کی دعوت بھی امت کی بہتری کے لیے ضروری ہے؟ واللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہی سنت کا طریقہ ہے، یہ نبوی طریقہ ہے، یہی سلف کا منہج رہا ہے کہ وہ ہمیشہ سنت کے خلاف جو بھی جماعتیں اور جو بھی گروہ پیدا ہوئیں اور ان سے امت کو آگاہ کرتے رہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے زمانے میں آگاہ کیا اور فرمایا کہ ستفترق امتی علی 73 فرقہ کلھا فی النار الا واحدہ، 73 فرقے میری امت میں ہوں گے، سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ تو ایک تعارف ہے یہ۔ وقالوا ما هي یا رسول اللہ، جب پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول وہ کون سا فرقہ ہے، قال ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ، یعنی جو جماعت ہے۔ تو اور ایک روایت میں جماع ہے، اور ایک روایت مختلف روایت ہیں، المہم تو یہ تو تعارف احزاب کا اور پارٹیوں کا، گروہ بندیوں کا اور مبتدعہ کا اور مشرکین کا، ان کو کھول کھول کر کے بیان کرنا، امت کے سامنے انہیں بے نقاب کرنا اور ان کے بدعقیدگیوں کو ظاہر کرنا، یہ تو سلف کا منہج اور طریقہ رہا ہے۔ اگر اسلاف اس موضوع پر خاموش رہتے اور وہ ہمیں نہ بتاتے معتزلہ کے بارے میں، جہمیہ کے بارے میں، اشاعرہ کے بارے میں، یا قدریہ کے بارے میں، یا جبریہ کے بارے میں، یا جتنے بھی مبتدعہ پیدا ہوئے اور انہوں نے اسلام کو ڈائنامیٹ کرنے کی کوشش کری، اسلام کے صحیح عقیدے کو خراب کرنے کی کوشش کری اور امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کری، تو اگر وہ نہ بتاتے تو ہم تک یہ بات کہاں سے پہنچتی؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ امام، آپ جس کو چاہتے ہیں، جس کو آپ مطلب سمجھتے ہیں مطلب علمی طور پر سند کے حساب سے کہ وہ آدمی غلط ہے، تو آپ کہتے ہیں وہ منکر الحدیث ہے، یا کہتے ہیں لا یبو بہی ہے، لا باس، یا آپ یہ کہتے ہیں کہ غیر موثوق ہے، یا منکر الحدیث ہے، یا یعنی اس طرح سے آپ جرح کر دیتے ہیں۔ تو یہ کیا ایسا نہیں ہے کہ یہ کسی شخصیت کے اوپر طعن ہے؟ تو حضرت امام بن حنبل رحمۃ اللہ نے کہا کہ اللہ کے بندے، میں خاموش رہوں گا، تو خاموش رہے گا تو جاہل گمراہ ہو جائیں گے، کیونکہ وہ لوگ تو اپنے آپ کو علامہ سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر جاہلوں میں جائیں گے تو وہ جاہل انہی جاہلوں کو علامہ سمجھ بیٹھیں گے، اور انہی سے وہ علم حاصل کریں گے جو غیر قابل قبول شخصیات ہیں، جن کا منہج صحیح نہیں ہے، جن کا کریکٹر صحیح نہیں ہے، جن کا عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمارا خاموش رہنا امت کو ضلالت و گمراہی میں ڈال دے گا، اس لیے ہم ان کو بتا دیتے ہیں تاکہ امت آگاہ رہے۔ تو ایسے ہر دور میں الحمدللہ ایسے لوگ رہیں گے جو حق کو حق اور باطل کو باطل کہتے رہیں گے، اور وہ کسی ملامت گروں کے ملامتوں کا خوف نہیں کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، میری امت میں ایک جماعت ایسی رہے گی جو حق کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہے گی۔ تو یہ وہ مشائخ ہیں جو الحمدللہ جنہوں نے حق کو حق اور باطل کو باطل، اور جو لوگ حق پسند ہیں انہیں بھی ظاہر کیا، اور جو لوگ باطل پسند ہیں ان کے بھی عقیدوں کو تشت ازبام کیا، تاکہ امت کے نوجوان افراد ان سے آگاہ ہو جائیں اور انہیں پتہ چلے کہ یہ لوگ بدعقیدہ لوگ ہیں۔ تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے، بڑی اہم بات ہے، حق کو حق کہنا۔ اسی لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہ ہمیں حق کو حق دکھلا اور حق کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اور باطل کو باطل بتلا اور اس سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو یہ تو سلف کا منہج رہا۔ تو شیخ حفظہ اللہ جو حزبیین اور یہ جو آج کل خرافات کرنے والے لوگ کر رہے ہیں، ان کو بے نقاب کرنا یا ان کے دجل اور مکر سے لوگوں کو آگاہ کرنا، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اب یہ رہا کہ بہت سارے لوگ اس میں زبان تان بدنام کر دیتے ہیں، وہ بات الگ ہے،
شیخ کا اپنا ایک منہج ہے، اپنا ایک اسلوب ہے، اپنا ایک انداز ہے نا. اس دنیا میں سمجھتا ہوں کہ ہر قسم کے لوگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کا ٹیسٹ رکھا ہے، اور ہر ٹیسٹ کے اندر کوئی نہ کوئی فائدہ ہے. شرط یہ ہے کہ وہ پھل جو ہے صالح ہو، صحیح ہو، ہے نا، اپنے اصل کا ہو، یہ نہ ہو کہ ڈپلیکیٹ ہو. تو اس کا اپنا ٹیسٹ ہے اور اس کا اپنا فائدہ ہے. اللہ نے کسی شے کو غلط نہیں پیدا کیا ہے. سوال نمبر 3. اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اسلام میں کسی بھی عالم کی رائے کو شدت سے لے کر تعصب کا اظہار کرنا اور مخالف کی رائے کو گمراہی سمجھنا ایک قسم کا غلو ہے. اور یہ بات بھی معلوم ہے کہ جرح و تعدیل کے مسائل میں بھی 3 قسم کے علماء ہیں: متساہل، معتدل اور متشدد. اور یہ منہج اسلاف سے چلا آ رہا ہے. تو اصول کے اعتبار سے کسی بھی ایک رائے پر شدید تعصب کا اظہار کرنا کہاں تک درست ہے؟ دیکھیں، یہاں پر ایک بات بنیادی طور پر ہم کو یہ سمجھنا پڑے گی کہ ایک ہے دلیل جو قرآن و سنت کی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو جس طرح سلف نے سمجھا ہے اس طرح سے اس دلیل سے کو سمجھنا اور اس دلیل سے مسائل کو جاننا اور واضح نصوص جو ہیں. اور ایک ہے رائے، یعنی قرآن و سنت کی دلائل تو نہیں ہیں لیکن مشائخ کے آراء ہیں وہ اس تعلق سے، یعنی جنہیں آپ کہہ لیں اجتہادی آراء. تو اگر یہ سوال ہے اجتہادی آراء کے تعلق سے تعصب کرنا تو یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. اگر اہل علم 4 ہیں 10 ہیں اور ان کے باہمی طور پر جو اجتہادات ہیں، ان اجتہادات میں کچھ نہ کچھ اختلافات ہیں، جبکہ ان کے اصول متفق ہیں، لیکن ان اختلافات کی وجوہات جو ہے آراء ہیں، دلائل واضح کسی کے پاس نہیں ہے، تو اس میں کسی ایک سے تعصب کرنا یہ غلط ہے اور یہ منہج سلف کے خلاف ہے. سمجھ رہے ہیں؟ آپ نے جو سوال کیا ہے کہ تعصب آراء سے کرنا، تو یہ بہرحال غلط ہے، اور اعتدال کی راہ یہی وسطیت ہے، اور یہی اس امت کی علامت اور اس امت کا شعار ہے کہ انسان کو چاہیے کہ علماء کے آراء میں، بشرطے کہ وہ علماء ہوں. میں نے ابھی ایک بات بتائی ہے کہ علماء جو کتاب و سنت کے علماء ہیں، وہ علماء مبتدعہ اور خرافیہ اور حزبیہ کی میں بات نہیں کر رہا. ان کو تو عالم کہنا خود علمیت کی توہین میں سمجھتا ہوں. وہ ان کو عالم یہ ہے کہ وہ عالم بھائی مانا ہے کہ وہ اپنے مذہب کے عالم ہیں، وہ اپنے حزب کے، اپنے پارٹی کے، اپنی جماعت کے عالم ہیں، وہ یہ کہہ سکتے ہیں. لیکن قرآن و سنت کے عالم، میں قرآن و سنت کے عالم کی بات کر رہا ہوں. جیسے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک رائے ہے. جیسے علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک رائے ہے نا. ان رائوں میں اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن منہج دونوں کا ایک ہے. دونوں الحمدللہ مسلک سلف پر قائم و دائم ہے، منہج سلف پر ہیں. رائے میں اختلافات ہو سکتے ہیں، کسی کو پسند ہے یہ رائے تو وہ رائے پہ عمل کر لے، کسی کو یہ پسند ہے، کیونکہ دونوں کے پاس واضح دلیل نہیں ہے تو پھر ان رائوں کے اوپر تعصب نہیں کرنا چاہیے. کبھی اس کے اوپر بھی عمل کرنا چاہیے، کبھی اس کے اوپر بھی عمل کرنا چاہیے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اعتدال اس بیچ میں بہتر ہے. لیکن جہاں تک دلائل کی بات ہے کہ قرآن و سنت کے دلائل اگر کسی کے ایک کے پاس ہیں تو اس کو ہم مضبوطی کے ساتھ پکڑ رہے ہیں تو اسے تعصب نہیں کہیں گے، اسے تمسک کہیں گے. تو تعصب میں اور تمسک میں فرق کیجئے، ایسا نہ ہو کہ کہیں تمسک کو آپ تعصب کہہ دیں اور تعصب کو تمسک کہہ دیں. یہ دونوں میں بہت بنیادی طور پر یہ فرق ہے. سوال نمبر 4. جیسا کہ ہم نے ابتدا میں یہ بیان کیا تھا کہ اس مسئلے میں 2 متضاد اطراف ہیں اور انصاف تبھی ہوگا جب ہم دونوں اطراف کا جائزہ لیں. چنانچہ یہ دوسرا گروہ وہ گروہ ہے جو سلفیت کا دعویٰ تو کرتا ہے، ساتھ ہی ساتھ اس مسئلے میں غلو کرنے والوں کے رد میں یہ لوگ ادب اور اخلاق کے دائرے سے نکل کر ان علماء کی سرعام مذمت اور برائی کرتے ہیں اور ان سے سرزد ہونے والی ہر خطا منظر عام پر لانے کی کوشش کرتے ہوئے مدخلی یا جامی لفظ استعمال کر کے طعنے دیتے ہیں. ان علماء کی غیبت کرتے ہیں
اور سلفیوں کے درمیانی اختلاف کا انہیں ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ اس قسم کی حرکتوں پر آپ کی کیا توجیہ ہے؟ اس میں میں سمجھتا ہوں کہ مشائخ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ جو اصحاب علم ہیں ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں، نہ ہی ان کے درمیان کوئی اس طرح کی باتیں، اگر اختلاف ہیں بھی تو وہ اپنی اختلاف آراء ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ آپس میں ملتے اور جلتے ہیں، اور کوئی ان کے اندر مطلب دلی قلبی بغض یا عناد نہیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاگردوں کا مسئلہ ہو سکتا ہے، کہ جو شاگرد لوگ ہیں یا شاگردوں کے شاگرد، یا یوں سمجھیے کسی ہندوستانی شاعر نے کہا تھا کہ حالانکہ وہ شعر تھا ایسے ہی، لیکن اب وہ آپ مثال میں کہہ رہا ہوں، آپ نے سمجھے کہ وہ حقیقت میں وہی چیز ہے۔ مطلب اس نے ایک شعر کہا تھا کہ رام و رحیم دیکھیے آپس میں نرم ہیں، چمچوں کو دیکھیے کہ پتیلی سے گرم ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ بڑے بڑے جو لوگ ہیں وہ تو آپس میں نرم ہیں، لیکن جو چمچے ہیں یہ پتیلی جو لگ لگ کر کے اسی سے گرم ہوئے جا رہے ہیں، یعنی یہ آپس ہی میں گرم ہوئے جا رہے ہیں۔ تو بیڑا جو غرق کرتے ہیں شاگرد در شاگرد یہ لوگ کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو سلفی ہیں الحمدللہ وہ اہل الحدیث ہیں، وہی اسلام کی حقیقی تعبیر ہیں، اور اسلام کا دوسرا نام ہی سلفیت ہے، اور اسلام کا دوسرا نام ہی اہل حدیثیت ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اسی کو اسلام کہا جاتا ہے۔ اسلام ان سے ہٹ کر کے نہیں ہے۔ تو جو لوگ آپس میں اس طرح کی رسہ کشی میں مبتلا ہیں، یا اصحاب علم اور جب کو تان و تشنی کا شکار بناتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس منہج سے ہٹے ہوئے ہیں کہ جو سلف کا منہج رہا ہے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، خطائیں غلطیاں ہر ایک سے ہوتی ہیں، ہے نا؟ تو ان کی غلطیوں کو نہ لیا جائے، ان کے اچھائیوں کو یا ان کی جو مطلب صحیح باتیں ان کو لے لیا جائے، اور ان کے آراء ان کے اجتہادات جو قرآن و سنت کے سے ہٹ کر ہیں ان سے مطلب دور رہا جائے، یا ان کو ان کے اوپر لوٹا دیا جائے، بجائے اس کے یہ عمل اختیار کرنے کے وہ تان و تشنیع اور گالی گلوج اور اس طرح کے اوپر آتے ہیں۔ تو یہ سراسر منہج سلف کے خلاف ہے۔ میں ایسے لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں، پھر وہی بات کہوں گا کہ آپ ابھی اتنے علم والے نہیں ہوئے کہ آپ اتنے اساتین کے اوپر زبان تان چند کتابیں پڑھ کر کے دراز کریں۔ ان کا ادب، ان کا احترام کرنا ہمارا یہ فرض بنتا ہے، کیونکہ غلطی ہر ایک سے ہوتی ہے، خطائیں ہوتی ہیں۔ اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی آپ ٹیلی فون اٹھائیے، کسی شیخ سے بھی کوئی غلطی ہوئی آپ ان سے ادب اور احترام سے بات کیجئے۔ یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو لوگ صحیح منہج کے اوپر قائم و دائم ہیں۔ پھر میں دہراتا ہوں، میں ان علم گلم جو زٹلی مولویوں کی یا علماء کی یا جو ہے ان کی بات نہیں کر رہا، جو حزبی ہیں یا جو فرق اور جن ان سے تو کوئی توقع یا ان سے امید ہی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں، ان کو ہم اسلوب صحیح سے ہم ان کو اپنی طرف مائل کریں، وہ بات الگ۔ میں ان کے اختلافات کی بات نہیں کر رہا، میں اپنے منہج سلف پہ جو دعویٰ کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں، چاہے وہ علماء ہوں، طلباء ہوں، چاہے وہ کالجز یونیورسٹیز کے پڑھنے والے ہوں، چاہے وہ مبتدی ہوں، چاہے وہ ابھی شروعات میں میں درخواست کروں گا کہ اللہ کے لیے مدخلی جامی یہ تفریقات یہ سراسر یہ تعصب کی دلیل ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ آپ علامہ مدخلی رحمۃ اللہ علیہ حفظہ اللہ کو یا علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اس طرح کی، میں سمجھتا ہوں یا آپ اپنے خبث کا اظہار کر رہے ہیں یا اپنے اس بغض باطن کا اظہار کر رہے ہیں جو آپ کے اندر سلفیت کے نام پر چھپا ہوا ہے۔ گویا آپ کو سلف سے محبت نہیں، نہ سلفیت سے محبت ہے، بلکہ آپ صرف ناموں سے آپ جو ہے وہ جل رہے ہیں، تپ رہے ہیں۔ یہ غلط بات ہے۔ ہر ایک کتاب و سنت کا جو بھی فرد ہے، ہمارا وہ عالم ہے، ہمارا وہ شخص ہے، ہمیں اس سے محبت کرنا چاہیے، اور یہی ایمان ہے اور یہی اسلام ہے۔ تو زبان کو کنٹرول کیجئے، اور اس طرح کے القاب اور سے مدخلی اور جامی امت کے اندر تفرقہ نہ پیدا کیجئے۔ علامہ مدخلی حفظہ اللہ ہرگز اگر سنیں گے تو ہرگز اس کو پسند نہیں کریں گے۔ علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہ بھی پسند نہ کرتے۔ کوئی البانی اپنے آپ کو کہے، کوئی ابن باز کا گروپ بنائے، کوئی محمد بن عثیمین، جیسے ماضی میں سابقہ میں لوگوں نے مذہب بنا لیے، ہرگز یہ سلف کا منہج نہیں رہا ہے نا، کہ وہ اس طرح کی جماعتیں بنا کر کے چھوٹی چھوٹی ٹولیاں اور امت کو فرقے میں بانٹنے، غلط بات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ سوال نمبر 5، آج لوگوں کا کچھ ایسا حال ہو چکا ہے کہ لاعلم نوجوانوں کو جو دقیق منہجی مسائل کی سمجھ نہ رکھتے ہوں، انہیں باضابطہ پکڑ کر ان علماء کے خلاف بھڑکایا اور بھٹکایا جا رہا ہے، حالانکہ
ان دقیق مسئلوں میں ہمارے اکثر نوجوان کا کوئی راست دخل نہیں، پھر بھی اس قسم کی سازشیں علماء کے خلاف کی جاتی ہیں۔ آپ کا اس پر تبصرہ کیا ہے؟ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ایسے تفریق بین المسلمین کرنے والوں کو ہدایت عطا فرمائے، اور علماء کے درمیان خاص طور سے اس طرح سے تحریش کرنے والے اور نوجوانوں کو بھڑکانے والے ان کے خلاف اللہ تعالیٰ وہ کم علم لوگ ہیں، وہ اس کو سمجھیے کہ علم کے میدان میں نااہل لوگ ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت عطا فرمائے، اور ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے۔ اور اگر آپ جان جائیں کہ یہ شخص اس ٹائپ کا ہے کہ علماء کے درمیان تحریش کر رہا ہے، تفریق کر کے وہ اس کا کچھ مقصد ہے، اکثر و بیشتر اس میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو سابقہ کسی نہ کسی گروہ یا کسی جماعت سے منسلک رہتے ہیں، پھر اللہ انہیں ہدایت دیتا ہے تو آتے ہیں، پھر وہ وہی ذہنیت وہ کچھ نہ کچھ جراثیم اور وائرس سابقہ جماعتوں کے لاتے ہیں، اور پھر وہ اس طرح سے اس میں بھی کچھ نہ کچھ غلط کرتے ہیں۔ تو بہرحال ایسے لوگوں کو میری درخواست ہے کہ اللہ کے لیے منہج سلف نہ ہی یہ کوئی جماعت ہے، نہ کوئی آپ پارٹی سمجھیں، یہی اسلام ہے، اور اس کے اندر دراڑیں ڈالنے کی اور نوجوانوں کو بھڑکانے کی کوشش نہ کریں۔ اللہ آپ کو ہدایت فرمائے، اس میں کوئی خیر نہیں ہے واللہ، اس میں بجائے اس کے کہ آپ خود خسارے میں رہیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اللہ کی مار پڑے گی ایسے لوگوں پر، اللہ کی مار پڑتی ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں مارتا بھی ہے، اور وہ سمجھیں نہ سمجھیں لیکن کہیں نہ کہیں سے انہیں ضرور مار پڑتی ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں کو دور رہنا چاہیے، علماء کے تعلق سے خاص طور سے، اور مسلمانوں کے درمیان اس طرح کے تفریق کی کلمہ کہنے سے اور علماء کے درمیان تفریق کرنے سے۔ جزاک اللہ خیر۔ سوال نمبر 6، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ بر صغیر کی ایک الگ ہی دعوتی فضا ہے، وہاں کے علماء پر مخصوص ذمہ داریاں اور وہاں کے نوجوان کے سامنے الگ قسم کی چیلنجز ہیں۔ شرک و بدعت اور دیگر فتنے بکثرت موجود ہیں جو ہمارے معاشرے کو دن بدن بہت زیادہ ضرر پہنچا رہی ہیں۔ ایسے حساس موڑ پر نوجوانوں کو کبار علماء سے دور کرنے کی یہ سازش کرنے والوں کو آپ کیا نصیحت کرنا چاہتے ہیں؟ واللہ یہ شیاطین کا ٹولہ ہے جو اس طرح سے نوجوانوں کو گمراہ کرے، اور کبار علماء بالخصوص سعودی عرب میں جو ہمارے مشائخ ہیں، ان کے درمیان اور نوجوانوں کے درمیان استفادہ کرنے کی راہوں کو منقطع کرنے کی اگر کوئی کوشش کرتا ہے اور بھڑکانے کی کوشش کرتا ہے، یا یہ کہتا ہے یہ غلط ہیں یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ شیاطین کا ٹولہ ہے۔ میں کہوں گا کہ ان سے بچ کے رہیں، اور ہندوستان میں، پاکستان میں، ہمارے اپنے بر صغیر میں یقیناً جو آپ نے کہا نا کہ دعوت کا ایک الگ وہاں پہ وہ ہے، یعنی وہاں کی دعوت کی ایک الگ فضا ہے۔ آپ سعودی عرب میں بیٹھ کر کے جس انداز سے دعوت دیتے ہیں، آپ ہندوستان یا پاکستان میں اس انداز سے دعوت نہیں دے سکتے۔ وہاں تو یہاں یہ ہے کہ اگر سامنے کوئی غلط کام کر رہا ہے آپ اس کو ٹوکیں گے تو وہ حکومت سے اگر شکایت کر دے تو وہ حکومت آپ کو چڑھ دوڑے گی، آپ کو کیا ضرورت ہے اس کے معاملے میں مداخلت کرنے کی۔ یہاں تک حریت اور آزادی فکر وہاں پہ لوگوں کو دی گئی ہے، لیکن وہاں پر جس انداز سے مثلا مسلمان آپس میں کوئی جماعت بنا کے رکھتے ہیں اور جماعتی سطح پر جمع ہوتے ہیں اور اکٹھا ہوتے ہیں اور گورنمنٹ میں اپنی تنظیم رجسٹرڈ کراتے ہیں اور باقاعدے اس ایک نظام بناتے ہیں، ایک پینل بناتے ہیں، اس حساب سے کام کرتے ہیں، تو یہ وہاں کا اپنا ایک مزاج ہے۔ آپ اسے سعودی عرب کے اوپر قیاس نہ کریں، اور سعودی عرب کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ اسے حرام یا حلال یا کہیں بھی جماعت نہیں بنانا، یہ نہیں بنانا، وہ نہیں کرنا، وہ اس حساب سے وہاں کا ایک الگ میدان ہے، اور وہاں اس میدان میں علماء جس انداز سے کام کر رہے ہیں بالخصوص ہمارے، تو ان کا وہ حق ہے اور ان کو کرنے کا وہی ویسے ہی وہ کیا جا سکتا ہے، ورنہ دوسرا انداز آپ وہاں نہیں اختیار کر سکتے۔ تو بہرحال اصل میں وہاں دعوت دینی ہے تو اپنا تحفظ بھی کرنا ہے، تو جائز حد تک جو کچھ بھی اصول اور ضابطے ہیں ان اصول و ضابطوں کے دائرے میں رہتے ہوئے ہمیں دعوت کو پھیلانا چاہیے اور اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کو آپ دوسرے طریقے سے قیاس نہ کریں، یہ وسائل ہیں۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائیں اور صحیح رہنمائی فرمائیں۔ آخری سوال، علماء کے حق میں افراط و تفرید کے اس کشمکش میں ایک سلفی نوجوان راہ اعتدال کو کیسے اختیار کر سکتا ہے؟ واللہ کتاب و سنت کو لازم پکڑیے، اور راہ اعتدال اختیار کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ یہ علماء جتنے بھی ہیں
ائمہ رحمہم اللہ ہوں یا علماء ہوں، انہوں نے صاف اور واضح طور پر یہ بیان دے دیا ہے، چاہے ائمہ کرام ہوں، امام شافعی، امام مالک، امام میں کوئی بھی، کہ جو بھی بات قرآن و سنت کے مطابق اگر ہے تو اسے لے لو، اور جو بات قرآن و سنت کے خلاف ہے اسے چھوڑ دو۔ تو یہی راہ اعتدال ہے، انہوں نے ہی نصیحت کی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ قرآن و سنت کو ہم پڑھیں، صرف سنیں نہیں بلکہ اس کو پڑھیں، اور تعصب کسی کے ساتھ نہ، اگر تعصب کرنا ہے تو قرآن و سنت کے ساتھ تعصب کریں، شخصیت کے ساتھ تعصب نہ کریں۔ البتہ محبت، اخلاق اور اکرام اور تعظیم اور توقیر اور ادب اور لحاظ یہ ایک الگ میدان ہے۔ یہ تو یوں سمجھیے کہ اللہ کے نبی اتنے بڑے ہونے کے باوجود بھی اپنے چھوٹوں کا ادب کرتے تھے، احترام کرتے تھے۔ بچوں سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے بچوں سے گلیوں میں گزرتے تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصافحہ ان سے فرماتے تھے، جبکہ یہ مزاج ہمارے یہاں نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تو مزاج یہ ہے کہ بڑے بیٹھے ہیں، چھوٹا اگر آئے سلام نہ کرے چماٹ مارتے ہیں، ہے نا۔ حالانکہ یا بڑے گزرے تو چھوٹے کو چاہیے کہ دوڑ کر کے سلام کرے، یہ نہیں کہ بڑا جائے سلام کرے۔ تو یہ مزاجی پلٹ دیا گیا ہے۔ تو ہم جہاں تک اخلاق کا تعلق، کلو انائن یترشح بما فیہ، ہمیں چاہیے کہ ہم احترام کریں، عزت کریں اور سب کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، ہے نا۔ رہا حق کے میدان میں، حق کی باتوں میں ہم بہرحال حق کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیں، وہاں پھر شخصیت ہمارے سامنے بئی معنی کہ جناب علی یہ بہت بڑی شخصیت ہے، غلط بھی بولے تو ہم غلو کر کے ان کی شان میں اور ہم ان کی غلط باتوں کو لے لیں، یہ جائز نہیں ہے، یہ افراط ہے۔ اور حق بولیں اور یا ان سے کبھی کوئی غلطی ہو جائے ہم ان کی توہین کر بیٹھیں، یہ تفرید ہے۔ تو بہرحال کمی کرنا، تفرید کرنا، یہ بہرحال یہ بھی حرام ہے، اور غلو کرنا یہ تو بہرحال شرک تک پہنچانے والا یہ جرثومہ یا وائرس ہے، اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ درمیان کی جو وسطیت ہے وہ راہ اعتدال، کنتم خیر امت، اللہ کے نبی وجعلناکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وجعلناکم وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، ہم نے تمہیں امت معتدل بنایا ہے، امت وسط بنایا ہے، امت عدل بنایا ہے تاکہ تم لوگوں کے لیے گواہی دو۔ تو ہم یہی راہ اعتدال ہے کہ جن کی بات، جس کی بھی بات بلا کسی تعصب کے، بلا کسی جماعت کے، کہ کوئی جماعت نے اگر صحیح بات کہہ دی تو ہم اس لیے اس کو رد کر دیں، یا اس عالم کی بات کو اس لیے رد کر دیں کہ وہ ہماری پارٹی کا نہیں ہے یا وہ ہماری جماعت کا نہیں، یہ سراسر حماقت ہے اور یہ سراسر منہج سلف کے خلاف ہے۔ ہاں جس کی بھی بات قرآن و سنت کے مطابق ہے، اہلاً و سہلاً اسے سر آنکھوں پہ ہم رکھیں۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں ہدایت اللہ دے گا، اور انشاءاللہ اور یہی راہ ہدایت ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اس حساس اور بہت ہی اہم مسئلے کی وضاحت کی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں علماء کے مقام اور مرتبے کی قدر کرنے کی توفیق عطا کرے۔ لوگوں کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، اور بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا اور وائس آف سنہ کا اور اس لجنے کا، اس کمیٹی کا، کہ جنہوں نے اس حساس موضوع پر یہ سوالات دیے۔ حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اس کا کما حق تو نہیں ادا کیا، جواب تو بہت بھی ہو سکتے، لیکن اس مختصر وقت میں جو بھی ٹوٹے پھوٹے کلمات تھے میں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے، اور میں اپنے اخوان سے، اپنے نوجوان دوستوں سے، سلفی بھائیوں سے میں جو ہے درخواست کروں گا کہ آپ صرف نام کے سلفی نہ بنیں، کہ سلفی آپ نے لگا لیا، سلفی جیسے کہ آج لوگ رٹ رہے ہیں، حالانکہ آپ منہج سلف کو بھی پڑھیں، سمجھیں اور ان اہل علم سے رابطہ رکھیں جو لوگ اس کے داعی ہیں، اور اس کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں، اور راہ اعتدال پہ رہیں، غلو نہ کریں کسی بھی چیز کے اندر، اور نہ ہی ایک دوسرے کو طعن و تشنیع کریں، اور نہ ہی ایک اور اہم بات دیکھیں، ایک اہم بات جو ہمارے ہاں میں وہ بتانا چاہوں گا اپنے نوجوان دوستوں کو اور بھائیوں کو نصیحت کروں گا کہ جو نئے نئے احداث ہو رہے ہیں، نئے نئے جو حالات پیدا ہو رہے ہیں، ان کی راہوں میں بہہ نہ جایا کریں فوری طور پر جذبات میں آ کر کے، کیونکہ ان کے پیچھے بہت سارے عواقب اور بہت سارے خطرناک نتائج ہوتے ہیں، بہت سارے خطرناک باتیں ہوتی ہیں۔ ہم اس کو نہیں جانتے، اہل علم جانتے ہیں، اہل استنباط جانتے ہیں، عمراء اور حکام جانتے ہیں، بالخصوص سیاسی بازی گریاں، یہ سیاسی جو چپقلش ہو رہی ہے اس وقت عالم اسلام کے اندر، اور جیسے مصر ہے، تیونس ہے، جزائر ہے، مغرب ہے، عراق ہے، یمن ہے، یا ان تمام سب بحرین ہے، یہ تمام سب جگہوں پر، تو آپ بالخصوص مصر کا میٹر آپ لے لیں، ہمارے بہت سارے سلفی اخوان ایسے ہیں جو اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں، لیکن جناب علی راہ حق سے بھٹکے ہوئے، نہ جانے کہاں کہاں بہک رہے ہیں، کوئی کچھ، وہ خاص طور سے وہ
4 انگلیوں والا نشان بھی پتہ نہیں کہاں سے یہ کس یہودی معصونیت نے امت کے اندر ڈال دیا، اور جو ہے جناب علی وہ بھی 4 کا نشان لگا کر کے وہ اپنا ٹائٹل لگایا ہوا ہے۔ ادویہ کے میدان میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا اسی کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ کون حق پر ہے، سیسی حق پر ہے، مرسی حق پر ہے، کون حق پر ہے، خواہ مخواہ ان سب فتنوں، یہ سب فتنے ہیں جیسا کہ شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ نے نصیحت کی، یہ فتنے ہیں، اس میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ بڑے بڑے کچھ مولوی بھی اس فتنوں میں پڑ گئے، کچھ عرب مولوی بھی پڑے ہوئے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے مسئلوں میں کم علم ہے خاموش رہیں۔ ہمیں خاموشی ہمارے لیے 1000 بلاؤں کو ٹالتی ہے۔ ہم زبان کیوں کھولیں؟ ہمیں جب پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں اپنے گھر کا پتہ نہیں کہ جائے مصر کی سیاست اور مصر کی شرعیت اور مرسی اور سیسی اور شیشی پتہ نہیں کیا کیا ہیں، ہم ان کا کہاں تک ہم دفاع کریں گے؟ وہ خود سمجھیں گے، اپنے مسئلے کو سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم صرف یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے خون کو محفوظ رکھے، اور مسلمانوں کو ناحق خون بہانے والوں کو اللہ خود دیکھ رہا ہے، اللہ ان کی گرفت کرے، اللہ ان کی پکڑ کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ لیکن ناحق خون اب خواہ مخواہ فتنے پیدا کریں، اس میں مارے جائیں، تو آپ اس میں کچھ اور نام دیں اور اس کو فلاں دنیا، تو ایسے فتنوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔